बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो जो नावल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो इस तरह से है कि अभी आज कितनी है, 9 अगस्त है। तो ये अभी 9, 10, 11 मतलब 3-4 दिन रह गए हैं 14 अगस्त में। तो इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके पास हम वो पढ़ते होते हैं। पिछला तो पूरा मंथ पढ़ा था आर्मी बेस्ड और वो सीक्रेट एजेंट बेस्ड। तो इस दफ़ा ये है कि हम ना सारा मंथ तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब आज से हम आर्मी बेस्ड सीक्रेट एजेंट बेस्ड आज ये नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब इंडिपेंडेंस डे तक हम लोग ना इसी तरह के नावल्स रीड करेंगे। नावल बहुत कमाल है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नावल है। आई होप सो आपको पसंद आएगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और चलें हम पहले ज़रा वो कर लेते हैं कमेंट सेशन की तरफ, उसके बाद ये रीड करते हैं। फैसल खान, इंटरेस्टिंग नावल, बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। थैंक्स फॉर अपलोडिंग, वेलकम। अच्छा, आपने पिछले दोनों सुने, एक सबर गया मेरा रूपा अंचल और एक एतबार वफ़ा मिले। फैसल खान, नाइस नावल। राहत दिल भी सुन लिया, वेरी गुड। फैसल खान, नाइस ब्यूटीफुल नावल, वेरी गुड। आपने तो बड़ी स्पीडें मारी हैं। ये लास्ट वाला भी सुन लिया, मरियम अजीज़ का। सारा अली, ऑसम। रमीसा ने सुंदस जबीन के वनी बेस्ड नावल के ऊपर हार्ट रिएक्ट किया है। अस्मा दिल, ब्यूटीफुल एंडिंग, नाइस नावल, थैंक यू। और समैरा अरशद, ब्यूटीफुल नावल। अच्छा बेटा, पापा और नाना को ऊपर जाना, तो अब मेरे साथ अच्छा ठीक है, आप जाके सो जाओ। ठीक है, आप ऊपर चले। तो फिर मैं आपके पास रह लूँगी। अगर आप ना सोई मेरे आने तक तो फिर मैंने ऊपर चले जाना। चलो जाओ मेरा बेटा, सो जाओ। नहीं, मैं आपके साथ तो सोऊंगी, तब आप सो। ये ग्रुप में मुझ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं कि ये नीचे सोएगी, मैं ऊपर ना चली जाऊँ सोने। नो मरियम, नाइस नावल। जब आप पंजाबी में गालियाँ देती हैं तो वो अमेजिंग होती हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी चले हम देते रहेंगे गालियाँ। सायरा रियाज, बहुत अच्छा नावल था, वेल डन, थैंक यू। सायरा रियाज, मई एंड जून का रिस्पांस किस तरह का था, हमें बता दें, वैसे दे देंगे। यार, मई और जून में इस तरह से था कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे। मतलब एक एपिसोड पे अगली एपिसोड अपलोड करने से पहले 1000 से ऊपर व्यूज़ हो जाते थे। और फिर वो इस तरह से होते थे कि मेरा दिल करता होता था कि यार इतने माशाल्लाह व्यूज़ हो गए हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं भी फ़ौरन एपिसोड दे दूँ। इवन कि उस टाइम में मेरे 6-6 हज़ार व्यूज़ भी गए हैं एपिसोड पे। वो नावल चल रहा था जालिम जागीरदार वाला, क्या नाम है उसका यार, कमरोश का नावल, नाम नहीं है, बहारों वाला कुछ था, नहीं, बाहों के हसार में वो चल रहा था। तो वो उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आता होता था। और उसके अलावा भी जितने भी नावल्स आए थे ना, तो कम से कम अगली एपिसोड से पहले 1000 से ऊपर व्यूज़ तो हो जाते थे, और अब 2-3 दिन लग जाते हैं 1000 व्यूज़ में। दैन मलिक सबा का कमेंट है, साहिबा तो मुझे भी जहर लगी थी, तो बस अपने करतूतों की वजह से वसी को दूर कर ही दिया इसने खुद से। हाँ, वली जिन्हों पता लग गया सी ने कहा था। मुझे भी सबसे ज़्यादा गंदा करैक्टर ना तौफीक का लगा। इतना मुझे जहर लगता था ना ये बंदा, सिर्फ इतना भी यार क्या हो गया कि आप अपनी एक औलाद को बाकी सारी औलाद के ऊपर प्रेफर कर रहे हो, डांट दीजिए। आहो, बस वो वली उनका बेटा था ना, बस तौफीक का। हाँ, स्टार्टिंग में बस वो दूर रह के आया था ना, तो वो अपनी औकात में थोड़ा सा आया हुआ था, लेकिन बाद में जब पता चला तो फिर वो कहता था, वो खुद कहता था अपने मुँह से कि फितरत कभी नहीं बदलती, मेरी फितरत वही है। तो फितरत फिर ऐसे तो नहीं ना बदलती। हाँ, विकी दी एक चंड ते मारनी बनती सी। उस तो बाद वाकई वसी को मौका चाहिए था। आहो, तौफीक ने तो बगैरती मारन दे विच रीम रिकॉर्ड कायम कर लिया सी कि कोई गल नहीं होंदी, ऐ करो मैं आमना नूं तलाक दे दांगा, ना करो मैं आमना नूं तलाक दे दांगा। चवल होना हो गया जो। हाँ, आमना को भी बस अपनी है ना ज़्यादा ज़िद ज़्यादा अजीज़ थी बेटे की खुशियों की बजाय। हाँ जी, सोनी और वसी का पार्ट वाकई मज़े का था, लेकिन वली को एहसास ना भी होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वसी ने सोनी को छोड़ना था। हाँ जी, एंडिंग अच्छी थी। रूबा को भी उसका मिल गया लाइफ पार्टनर या मोहब्बत जो भी है वो भी मिल गई। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। मोहित अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। रीज़ा, आप जो नावल रीड करती हैं उसे 2 टाइम रीड करती हूँ, एक टाइम मैं ख़ुद पढ़ती हूँ और एक टाइम आपकी रीडिंग सुनती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ मिर्ज़ा का मनमोहन की बात ना मानो, रीड करें प्लीज़।
بہت شکریہ ڈیئر، آپ مجھے سنتی ہیں اور آپ کو میرا ریڈنگ سٹائل پسند ہے. بس یار فرمائشیں انشاءاللہ بھائی کی شادی کے بعد فری ہو کے ویلے ہو کے سکون سے فرمائشیں پوری کریں گے. فاریہ شیخ امیزنگ لولی ناول. راجہ رافع بیوٹیفل اینڈ کیڑا ناول سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا ہے. حسن ساجد نائس اسٹوری. سارہ علی ایسی ہیروئن ہوتی کہاں ہے چچی سو ایپک. ਸਮਰ ਕੇ ਰੂਹ ਪਾਣ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ. نبیہ خان شدت ناول اپلوڈ کریں. تھینکس اگین فار لاسٹ ایپیسوڈ. ویلکم. کیڑا شدت ناول رائٹر بتائیں. حسن ساجد تھینکس فار سیکریفائز. آپ کے ناول ڈیلی سننے کی عادت ہو گئی ہے. ویلکم ڈیئر حسن ساجد. نائس اینڈنگ گڈ ناول. سحر اقبال گڈ ناول بیوٹیفل اینڈنگ. جی تو گائز کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، آئے ناول ریڈ کرتے ہیں. جی تو جیسے میں نے بتایا یہ سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ ہے اور بھی اس کی کافی بیسز ہیں، وہ پڑھتے جائیں گے تو پتہ لگتا جائے گا. آئیں بغیر دیر کے ناول سٹارٹ کرتے ہیں. شہر لاہور کی سڑکوں پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. رات کی سیاہی نے مکمل طور پر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. آوارہ کتے یہاں وہاں گلیوں چوراہوں پر کسی ریڑھی کے نیچے یا گھر اور دکانوں کے تھڑوں پر پوری آزادی کے ساتھ پرسکون پڑے نیند پوری کر رہے تھے، جیسے انسانوں کے روح پوش ہونے پر شکر ادا کریں. کچھ ادھر ادھر خفیہ مشن پر مصروف زبان نکالے آ جا رہے تھے. اسی خاموشی کو اسپورٹس بائک کی طرح تیزی سے چیرتی ہوئی گزر گئی. اس پر بیٹھے سوار نے کالی جینس پر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، اپنا چہرہ ہیلمٹ میں چھپایا ہوا تھا. وہ اس بات سے یقیناً لا علم تھا کہ اس نے سڑکوں کی رکھوالی کرنے والے عزت دار شہریوں کی نیند خراب کی تھی. ایک کتے نے غصے سے منہ اٹھا کر دور ہوتی سرخ اکلوتی بتی کو گھورا اور دوبارہ سر گرا کر لیٹ گیا. وہ بائک قبرستان کے باہر رکی. سوار نیچے اترا، آگے ہینڈل کے ساتھ بندھا پھولوں کا بیگ کھولا. ہیلمٹ اتار کر ہینڈل کے اوپر رکھا. بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتا ہوا قبرستان کا دروازہ وا کر کے اندر چلا گیا. شہر خاموشیہ میں رگوں میں اتر کر چونکا دینے والی وحشت تھی. ویسی وحشت اس شخص کے چہرے پر موجود تھی. وہ جیسے ہر خطرے، ہر ممکن حادثے سے بے نیاز ہو کر آیا تھا. وہ جب بھی آیا ہمیشہ رات کے وقت ہی آیا تھا. وہ جانتا تھا بہت سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے دشمن اس کے پیروں کے نشان ڈھونڈتے پھرتے تھے اور وہ ان کو یوں ہی خوار کرتے ہوئے رہنا چاہتا تھا. بیٹا میں نے آپ کو کہا نا مجھے تنگ نہیں کرو. چلو شاباش. نہیں بیا خالہ کی شادی کا چلو رکھ دو جا کے. چلو شاباش. جبڑے کی ہڈی سختی سے بھینچنے کی وجہ سے تھرک رہی تھی. آنکھوں میں گہری لالی، بھاری پھوٹ ایک جگہ رک گئے. کہیں پر الو بولا تھا. قریب کے ایک درخت پر سے کوئی جانور اتر کر تیزی سے دوسری سمت میں بھاگا. اس کی توجہ اس جانب نہیں تھی بلکہ سامنے موجود ایک ساتھ لائن میں بنی 3 قبروں پر تھی. اس کے بس میں نہ تھا ورنہ قبروں میں سو جانے والوں کو کسی طرح سے صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا کر لیتا. یہ اس کے دل کے حصے یہاں پڑے تھے. اس کی ساری دنیا انہی 3 لوگوں کے گرد گھومتی تھی اور وہی تینوں چھین لیے گئے تھے. وہ آج تک کسی مقام پر کھڑا تھا. جیب میں سے ٹارچ نکال کر باری باری تینوں قبروں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا. ایک پر تھوڑا سا سوراخ نظر آ رہا تھا. اس نے پھولوں کا بیگ ایک جانب رکھا. قبرستان کے باہر لگے مٹی کے ڈھیر میں سے مٹی لا کر قبر پر ڈالی. اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کر کے پھول چڑھائے. اتنے زیادہ پھول ڈالے یہاں تک کہ تینوں قبروں کی مٹی پوری طرح سے چھپ گئی. کڈا بڑا بیگ لیا ایسی. پیروں کی جانب کھڑے ہو کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے. وہ قبروں کے مکین بے شک خوش نصیبوں میں سے تھے. ان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود کسی کو ان سے اتنی محبت تھی. کوئی اتنے خطرے کے باوجود ان کو ملنے آنا نہیں بند کرتا تھا، جبکہ کچھ لوگ زندہ تابندہ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں. کوئی ان کی خبر لینا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ قبرستان سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے جا چکی تھیں. اس نے ایک نظر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا. چاند کا دور دور تک کوئی سراغ نہ تھا. ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی. نہ جانے آ جانے والے بادل برسنے تھے یا اس جوان کے آنسوؤں کی طرح بغیر برسے ہی خشک ہو جانے تھے. وہ بھاری دل اور بوجھل قدموں سے بائک تک آیا. ہیلمٹ پہنا، بائک کو کک ماری. پہلی کک پر ہی میں زندگی دوڑ گئی. ایک الوداعی نظر قبرستان پر ڈالی. اگلے پل ہوا سے باتیں کرتا وہاں سے نکل گیا. ہتھی دفن جنہاں نوں کریے تے لے گئی آس انہاں دی تے لے گئی آس انہاں دی. اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا. کمزور اور بوڑھی سی مائی اس آفت کے پرکالے کو ہاتھوں ہاتھ لے گئی تھی. 2-4 دھمکیاں یا 3-4 آنسوؤں کے ساتھ سنائی کی بے بسی کی کہانی تو شاید ہی اسے اپنے دشمن کی ہونے والی بہو سے شادی کرنے پر راضی کرتی، مگر اینڈ پر مائی اللہ رسول کا واسطہ لے کر میدان میں اتری اور اسے چاروں شانے چت کر گئی. وقت ضائع ہوتا تو شاید وہ کچھ اور سوچتا، مگر ایک آخری 24 گھنٹے بچے تھے. اپنی جیب سے موبائل نکال کر مائی کے حوالے کیا. آپ ایک معمولی سے قابل قبول صورت کے الیکٹریشین کے حوالے اپنی بیٹی اپنی مرضی سے کر رہی ہیں. یہ بات مت بھولیے گا، اور اگر کوئی پھٹا ہوا تو میں نے صاف مکر جانا. ہو سکتا ہے آپ جس کے ساتھ میرا نکاح پڑھوانا چاہ رہی میں ان وقت پر اسے بہن ہی بول دوں، اس لیے ایک دفعہ پھر سوچ لیں. بوا نے اس کی ساری بات سنی. ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا. ماں صدقے جائے دور پھٹے منہ تیرے تے کہندا میرا نکاح بھی کراتا تے میرے اینڈ ٹائم تے بھੈਣ بول دینا.
बुआ ने इसकी सारी बात सुनी, एक दफ़ा सर से लेकर पाँव तक इसका सारा जायज़ा लिया और सारा इस बात में हिला दिया। मजबूरी के वक्त तो मुर्दार भी जायज़ होता है। ये तो फिर जीता जागता इंसान था। जब किसी तरह से भी माई अपनी बात से न हटी तो इसने भी ज़्यादा बहस न की। इसी दिन शाम के वक्त नामालूम मुकाम से अपना ही नंबर मिलाते वक्त एक मौलवी इसके साथ था। दूसरी जानिब भी जैसे माई इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रही थी, पहली बेल पर फ़ोन उठाया गया। यूँ एक बिल्कुल अनजान और ख़तरनाक ख़ानदान की लड़की इसके निगाह में थी। आज मिशन का आखिरी दिन था, गलती की गुंजाइश शीरे से थी ही नहीं। टारगेट इसके सामने था, वो पूरी तरह से अपने काम करने के लिए तैयार भी था, मगर वक्त नहीं मिल रहा था। बारात के आई रंगो नूर का सैलाब भी था। वो जिस मौके की तलाश में था आखिर आ ही गया। दूल्हा वॉशरूम गया था। इसे अंदर भेजने से पहले इसके गार्ड ने अच्छी तरह तसल्ली करके इजाज़त दी थी। सिक्योरिटी इतनी सख्त थी चिड़िया भी पर ना मारे, मगर वो तो वही था। दूसरी जानिब के दरवाजे का लॉक बड़ी फुर्ती और महारत से बगैर आवाज़ पैदा किए खोलकर वो अंदर आ गया। अगले 3 सेकंड में अपना काम पूरा करके इसी दरवाजे को वापस लॉक करता वो कैटरिंग का सामान उठाए मगर और मसरूफ़ अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ गया। लोगों के हजूम और रौनक में इसकी खुशकिस्मती थी, किसी का इसकी तरफ ध्यान ना गया। बाहर की तरफ बढ़ते हुए इसने पेजर कर दिया, बैक डोर शार्प। अगले पल चंद सेकंड में रोशनी में घिरी इमारत से बाहर था। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अगले 3 मिनट इस पर 3 सदियों जैसे भारी गुजरे। मुसलसल बैक में मिरर में देखते हुए जबड़े सख्ती से आपस में जकड़े हुए थे। हरी अप गॉड डैम। स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए इसकी झंझलाहट पूरे अरूज पर थी। अगले 40 सेकंड तक वो अंधेरे में घूरता रहा। तभी 2 हेवले गाड़ी की तरफ आते दिखाई दिया। चाबी के ऊपर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई, पर जो ही हेवले करीब आने पर कुछ वाज़ेह नजर आए, वो गाड़ी से बाहर आया। पिछले दरवाज़ा खोला और बुआ के साथ लगे खड़े वजूद को बाजू से पकड़कर फेंकने के अंदाज में पिछला दरवाज़ा खोला और बुआ के साथ लगे खड़े वजूद को बाजू से पकड़कर फेंकने के अंदाज में अंदर बिठाते ही दरवाज़ा बंद करके बुआ की तरफ मुड़ा। मेरे पास आपको वादे वही देने का कोई वक्त नहीं है। अगर 1 मिनट भी मजीद यहाँ जाएंगे ये तो मारी जाएगी, पर मुझ करीब की भी शामत आ सकती है और आज तो मैं गोली चलाने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ, इसलिए बस दुआ करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बुआ को हैरान छोड़कर वो ये जा वो जा। मेन रोड पर जाने की बजाय वो अंदरूनी गलियों में से बड़ी महारत से गाड़ी भगाए लिए जा रहा था। रात होने की वजह से गलियाँ तकरीबन सुनसान पड़ी थी। गाड़ी की स्पीड नॉर्मली रखी ताकि किसी की नज़रों में आए बगैर शहर की हदूद से बाहर निकला जा सकता। शहर से बाहर 1 घंटे की मसाफत के बाद गाड़ी सड़क से उतारकर एक सुनसान हवेली उजाड़ इमारत के हाथे में रोक दी। अपनी सीट से उतरकर एक सिमत को बढ़ गया, सवाए चांद की चांदनी के वहाँ और कोई रोशनी न थी। थोड़े से फासले पर टूटे से बरामदे में एक और गाड़ी खड़ी थी। वो अभी इसी तरफ ही गया था। गाड़ी पर डाला हुआ कवर हटाकर डिग्गी में मौजूद एक बैग निकालते हुए वापस आया। बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर नीचे को झुका ताकि अंदर बैठे वजूद का जायज़ा लिया जा सके। दूसरी तरफ इस पर नज़र पड़ते ही याले की चीख निकल गई। छोटे छोटे बाल, मोटी मोटी भवें, ऊपर से सियाल बाज पर अपना लश्कारी मारता, रंग भी शाह काला। सामने वाले 2 दांत मुंह से बाहर बैठे थे। फ़ौरन बुआ से शिकवा पैदा हुआ। अंधेरी रात में अनजान मंजिलों पर रवाना करते हुए मेरा निजात दहिंदा भी ढूंढा तो ये याले तो वाकई बड़ी भैड़ी हुई। आंखों में आंसू लिए इसने नज़रें झुका ली। दूसरी तरफ इसने एक बेनियाज मगर भरपूर नज़र अपनी मनकोहा पर डाली, जो कि सुर्ख जोड़े में फुल ब्राइडल मेकअप और ज्वेलरी के साथ आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक मालूम हो रही थी। इसकी जगह कोई बाज़ों इंसान होता है तो शीज़ा की शान में खड़े खड़े एक दीवान तो लिख ही देता, और नहीं तो अपनी खुशकिस्मती पर सजदा बजा लाता, ओ भाई मेरी लॉटरी लग गई। मगर इस इंसान पर इन बातों का कोई असर न होने वाला था। बारीक मर्दाना आवाज़ थी, तुम्हारे पास कोई और लिबास है? याले ने सर नफ़ी में हिला दिया, जिस पर बड़बड़ाता हुआ मुड़ा। अजीब मुसीबत है। याले चाहकर भी ना पूछ सकी कि कौन। दिमाग में सिर्फ एक ही फिक्र जारी थी, अगर कोई पीछे से आकर वो लोग पकड़े गए तो। जितनी भी कुरानी आयात याद थी, सारा रास्ता इनका वेट करती आई थी। 2-4 मिनट वो वापस न आए तो वीराने में नई फिक्र नहीं आ रही, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। इससे पहले कि वो अखलाकर भागती मकानों के पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। वो दोबारा इसके सर पर आकर धाड़ा, तुम अभी तक वैसे बैठी हुई हो? तो और मुझे क्या करना था? इस बैग में एक ट्राउज़र और शर्ट मौजूद है, फ़ौरन चेंज करो। खुले दरवाजे से बैग इसकी झोली में फेंक कर एक दफ़ा फिर हट गया। याले ने हाथ तेज़ तेज़ चलाते हुए सारा जेवर उतार कर सीट पर रखा। अंधेरे में टटोल कर बैग में से कपड़े निकाल रही थी। अचानक गाड़ी के अंदर की लाइट रोशन होने पर याले की फिर से चीख निकल गई, ओ खुदा का नाम लो बीबी, और जल्दी करो, नहीं तो मेरे ससुराली इधर मेरे सर पर सलामती देने आते ही होंगे। सर पर सवार और सारा कसूर मेरा है। हमें अगले 2-4 मिनट में यहाँ से निकलना है। मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ? फ़ौरन आओ। इसके जाते ही याले ने लाइट वापस बंद कर दी। जल्दी से लिबास बदल कर लहंगा, जेवर वगैरह सब बैग में ठूंस कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठती वो बाहर निकल आई। ये साथ क्या उठा लाई हो? याले ने ताज्जुब से इसकी तरफ देखा। इसमें कपड़े और ज्वेलरी हैं। इसने आकर इसके हाथ से बैग पकड़ा, गोली मारो, इन चीज़ों को इधर ही छोड़ दो। याले का दिल ही डूब गया। फ़ौरन हाथ बढ़ाकर बैग वापस लिया। क्यों छोड़ दूँ? ये मेरी अम्मी की ज्वेलरी है, पहले मेरे पास है ही क्या जो अब ये भी इधर वीराने में फेंक जाऊँ? डुबडुबाती आंखों के साथ बोलने पर आई तो बोलती चली गई। सामने वाला जी भरकर हैरान हुआ, यह जोड़ा भी तुम्हारी अम्मा का? याले ने नज़र फेर कर नफ़ी में सर लाया। बोली, मगर फेंकूंगी वो भी नहीं। बैग को मजबूती से थाम रखा था।
کیوں؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا جبکہ وہ بولی کیونکہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے، میں اسے بیچ کر کسی غریب کی مدد کروں گی۔ سامنے والے نے ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا اور شروع ہو گیا، میرے پاس ابھی پھول ہوتے نا مدر ٹریسا تو میں تمہارے سنہری آدرش کی داد تم پہ پھول پھینک کر دیتا۔ یہ تمہاری طرح کسی حاتم طائی کی اولاد ہوتا تو ابھی اپنے مزاروں کو حکم دیتا اسی جگہ اس عظیم لڑکی کے اعزاز میں اس کا مجسمہ بنایا جائے۔ بیچاری کو مرتے سمے بھی اس دنیا کے غریبوں کا اتنا خیال ہے، پر بدقسمتی تمہاری کہ میں حد سے زیادہ خود غرض ہوں اور تمہارے 2 ٹکے کے کپڑوں پیچھے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی اماں کی یاد سینے سے لگاؤ، باقی سب یہیں پہ چھوڑ کر جاؤ۔ ماں صدقے کی گندا انڈا کڈا وہ بے مروت ہے، کالا شاہ کا کوجیا۔ ایک تو الفاظ اتنے سخت، اوپر سے آگ برساتا لہجہ۔ یالے نے جویلری والا ہینڈ بیگ لے کر دوسرا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ناراض نظروں سے باہر دیکھا جہاں اس نے بیگ گاڑی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ سارا تیل چھڑکنے کے بعد تیل والی بوتل بھی گاڑی کے اندر ہی پھینکتے ہوئے آگ لگا دی۔ خود تقریباً دوڑتا ہوا اپنی نئی گاڑی کی جانب آیا۔ گاڑی کا انجن پہلے سٹارٹ تھا، اس نے اندر بیٹھ کے کلچ پر پاؤں رکھا، گیئر میں ڈالتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ آگے بڑھا دی۔ جتنی سپیڈ سے وہ جی ٹی روڈ تک آئے، اپنے پیچھے آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ گرد و دھول کے بلند ہوتے بادل چھوڑا ہے۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے نظر آتے دھوئیں کو دیکھ کر اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ دیکھتے دیکھتے سارے منظر پیچھے رہ گئے، گاڑی آگے آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی یالے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتی تو نظریں سیاہ بادلوں پر ٹک جاتی، وہاں سے ہٹ کر کبھی اسٹیئرنگ پر مضبوط گرفت میں بھٹکتی، کبھی سنجیدہ سے سائڈ پوز سے الجھ جاتی۔ وہ اب تک اس آدمی کی اصل شکل و صورت دیکھنے میں ناکام ہوئی تھی، مگر وہ اس کی نظریں تو دور اس کے وجود سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یوں ہی اندر باہر دیکھتے ہوئے نہ جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری، ادھر گئی سے خود بھی علم نہ ہوا۔ اوئے ہیلو میڈم، او یار زندہ بھی ہو کہ لڑک گئی؟ اس کو نیند میں جو ہی احساس ہوا کوئی اٹھا رہا ہے، یالے نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ گاڑی کے اگلے پچھلے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، ارد گرد اتنا شور تھا کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔ وہ خود اس وقت ساری چیز سیٹ پر بے ترتیبی سے پڑی تھی، کچھ پل تو لگے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھی۔ آنکھ کھلی تو سب ختم، دن ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ملکہ شاہ اندھیرا روشنی کی راہ روکنے میں مصروف تھا، مگر روشنی پھر بھی جیت رہی تھی۔ وہ کوئی سروس اسٹیشن تھا جہاں زیادہ ٹرک اور ٹرک ڈرائیور ہی نظر آ رہے تھے، وہ ہر کوئی مصروف تھا، ایک سائڈ پر ٹرک دھوئے جا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی ابھی تک محو خواب تھا۔ ٹرک کا ہارن بجا، وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ توبہ، کون سی جگہ یہ؟ اور وہ کدھر گیا؟ جوڑے سے نکل کر بکھرے بال ایک ہاتھ سے کانوں کے پیچھے ٹھونستے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ کالا سا لمبا سا کلین شیو والا آدمی ڈھونڈنا تھا۔ اسی وقت وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اسے دیکھتے کاٹ کھانے کو دوڑا تو یالے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا افیم کھائی ہوئی تھی؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ میں نے تمہیں ہلایا پر کوئی ہوش ہی نہیں ہے، اور یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے منہ اٹھا کر باہر نکل آئی ہو۔ خود تو وہ خاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر یالے کا حلیہ کافی مزے کا کیس تھا۔ ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہے تھے، شرٹ آلموسٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی، بال بکھر کر گھونسلہ بنے ہوئے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ، وہ اس جانب باتھ روم ہے، جا کر یہ چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ مکینک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی چھوٹے، سارے ٹائر چیک کر لیے؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیا۔ اس نے اپنی جیب سے رقم نکال کر لڑکے کے حوالے کی۔ تم یہ پکڑو، بل میں دے آیا ہوں، یہ تمہاری ٹپ ہے، اور اگلی سیٹ پر تھرموس رکھا ہوا ہے، لے جاؤ کھانے کا، میں نے جو آرڈر دیے اس کے ساتھ یہ بھی بھر لانا۔ اپنی بات پوری کر کے گاڑی کے دروازے بند کرنے کی نیت سے پلٹا تو سامنے سے کھڑا پایا غصہ ہی چڑھ گیا۔ تم ابھی تک ادھر کیوں کھڑی ہو؟ یالے کے چہرے پر میلے میں بچھڑے ہوئے بچے جیسے تاثرات تھے، اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ آنسو تیزی سے گالوں پر پھیلنے لگے، جنہیں ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے سے سارے گال پر اور لائنر کی سیاہی پھیل گئی۔ جوتا پہنو، یالے نے نفی میں سر لایا اور آنسوں کے درمیان بولی۔ جوتے بیگ میں جل گئے۔ اس نے یالے کو اگنور کیا۔ گاڑی کے سب دروازے بند کرنے کے بعد ڈگی میں سے سائز 12 کے جوتے اور ایک عدد مردانہ سکارف نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جنہیں یالے نے کچھ بھی کہے بغیر پکڑ کر سکارف گلے میں اوڑھ لیا۔ جوتے بھی گلے میں ڈالنے کے قابل ہی تھے، مگر ان میں پیر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑی، جو کہ میرے ساتھ آؤ کہنے کا بول کر مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا، یالے کو اندر جانے کا اشارہ کے اندر جا کر یالے نے لیٹرین کی حالت دیکھی تو فوراً وہیں سے واپس پلٹ آئی۔ آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے نظر چرائی۔ مجھے باتھ روم کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو شکی نظروں سے گھورا تھا، پھر گہرا طنز مارا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ غریبوں کا دم بھرنے والی مدر ٹریسا انہی کے لیے بنائی گئی سہولیات کا ایک دفعہ تو استعمال کرتی۔ یالے کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ویل میڈم، مجھ سے امید مت رکھنا میں کسی 5 اسٹار میں آرام کروانے کو رکوں گا، کیونکہ ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اس نے نفی میں سر لا دیا۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، جلدی نکلنا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے کہنے پر ایک طرف لائن میں لگے نل کی طرف بڑھ گئی، خوب اچھی طرح مل مل کے چہرہ دھونے کے بعد سکارف سے چہرہ خشک کرتے ہوئے مڑی اور اپنے ہی جوتوں سے الجھ کر پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گری۔ مسجد کے چھوٹے سے صحن میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جو باہر لان کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، بادل ناخواستہ اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کے گاڑی تک آیا۔ جوتے وہیں کہیں گر گئے۔
جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے پیک کیا ہوا کھانا اور چائے کا تھرمس اس کی گود میں ڈال دیا. خود ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. میں دانیلا کا وہ لوگ کب کا پیچھے چھوڑ آئے تھے. انجانی راہوں پر گاڑی بغیر مزید کو اسٹاپ کیے بھاگتی گئی. راستے میں کئی ٹول کراس آئے. موٹر وے پر جانے کی وجہ سے قریب کوئی آبادی دیہات نظر نہ آئے. 2-3 دفعہ اس کو پھر سے اونگ آ گئی. پھر اس کو حیرت اس شخص پر تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا. اللہ اللہ کر کے آبادی نظر آئی. پہاڑی علاقہ، لباس اور چہرے سے لوگ پٹھان لگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جان پائی کہ کون سا شہر ہے. مختلف گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک گھر کے باہر رک گئی. ڈرائیور باہر نکلا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ پر لگا تالا کھولنے لگا. بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی ہوئی تھی، اس لیے فوراً چلنے میں دشواری ہوئی. اس دوران ساتھ والا جن کب کا باہر نکل کر گیٹ کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر جا چکا تھا. وہ بیٹ کر جیسے لیتی بھی اس کے پیچھے آ گئی. گھر کے اندرونی حصے کا لاک کھول کر وہ اندر غائب ہو گیا تھا. گیٹ اور اندرونی حصے کے درمیان زیادہ فاصلے نہیں تھے. جب تک وہ اندر آئی وہ سارے گھر کا چکر لگا چکا تھا. اس کو آگے آ کر ہال میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ کسی روبوٹ کی طرح حکم بجا لائی. لڑکی میری بات ذرا غور سے سنو. میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا کچھ نہیں کہہ سکتا. گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے. کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہوگی. کوشش کرنا چھت یا باغیچہ وغیرہ میں نہ جاؤ. فون کی بیل ہو تو مت اٹھانا. اتنا یاد رکھو تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو. اور یہ کوئی عام سے آدمی کی شادی نہیں تھی. اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی. وہ لوگ کتوں کی طرح تمہیں سونگھتے پھریں گے. اس لیے اس چار دیواری کو اپنا سیف ہاؤس تصور کر کے عیاشی مارو. مجھے اب یہاں سے نکلنا. زندگی رہی تو ملیں گے. اپنی بات پوری کر کے انہی قدموں واپس مڑا. ہال کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور ساتھ ہی باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی. پھر گاڑی کے انجن کی اس کی تمام بیرونی آوازیں بند ہو گئی. یہ سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہوا تھا. وہ اگلا آدھا گھنٹہ وہاں سے ہل تک نہیں سکی. ذہن بالکل منجمد ہو گیا تھا اور وہ بظاہر دل کو تسلی دیتی رہی کہ ایسے کیسے مجھے ایک نامعلوم جگہ پر اکیلی چھوڑ کر جا سکتا ہے. مگر یہ خیال محض خوش فہمی ثابت ہوا. پلوں گھنٹوں کا حساب بھول گئی. تنہائی اور خاموشی میں خوف نے اس کے وجود میں پنجے گاڑ دیے. کچھ پتہ نہ چلتا کب دن چڑھتا کب رات ہوئی. وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئی سوائے باتھ اور کچن کے. وہ بھی تب جب ضرورت حد سے سوا ہو گئی. اس کا ذہن سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا پر کوئی حل نظر نہ آتا. اعصاب ذہنی کشمکش کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے. اس دن 2 دن سے وہ ہائی ٹیمپریچر کا شکار تھی. اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ صوفے پر پہلے سے پڑی چادر کو کور کے طور پر استعمال کرتی رہی. کچن سے چائے کا کپ بنا کر نکل رہی تھی جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی. اس کے قدم وہیں ساخت ہو گئے. دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی. ہاتھ کی کپکپاہٹ کو تو نہ وہ روک سکی اور پر کپ ہاتھ سے رکھ دیا. قدموں کی آواز پر پھر کچھ وقفے سے ہال کا دروازہ کھلا. یالے کچن میں رہی اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی. اندر آنے والی ہستی نے کندھے پر ڈالا بیگ اتار کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا. ساتھ ہی نسوانی آواز آئی. بس میری ہڈیاں گل جانی. منحوس پورے اٹھا کر نہ جانے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دولت، ہمت، وراثت، حکومت ہر چیز چھپڑ مار کر ملتی ہے. ہمیں تو بس ملی مشقت، محنت، بہادری. ہائے میری دادی کہاں ہو تم؟ ایک گلاس پانی پلا دو. یالے عجیب سے احساس کا شکار ہوئی. سمجھ نہ آیا. باہر جا کر پانی کا گلاس پیش کر دیا. اندر ہی چھپی رہے. تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا. کالی جینس کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، باب کٹ بال، پیروں میں جوگرز. وہ جو کوئی بھی تھی جوتے سمیت صوفے پر ڈھیر تھی. یالے کچن سے نکلی اور دھیرے سے پوچھا پانی پیو گی یا جوس لے آؤں؟ یالے کی آواز سن کر وہ ٹوٹے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی. تم کون ہو اور ادھر کیسے آئی؟ میں یالے ہوں. سامنے والی گھوڑی ڈالتے ہوئے بولی. ہوگی پر ادھر کیا کری ہو؟ یالے کو کوئی جواب نہ سوچا جبکہ دوسری چمک کر بولی. ویٹ اے منٹ، کہیں تم چڑیل تو نہیں ہو؟ یالے نے نفی میں سر لیا. واہ، یعنی تم یہ انکار کرو گی؟ میں مان لوں گی. جانتی نہیں ہوں تم مجھے چڑیل بہن. ذرا سامنے آؤ نا. اپنے ہاتھ دکھاؤ، پاؤں دکھاؤ. دادی کہتی ہے چڑیل کے پیر الٹے ہوتے ہیں. آؤ ذرا سامنے. ڈرتی ورتی میں چڑیلوں سے بھی نہیں ہوں. کسی خوش فہمی مت رہنا. بلیک بیلٹ ہوں اور ابھی بھی دبئی مقابلے میں گولڈ میڈل جیت کر آئی ہوں. یقین نہ ہے تو وہ بیگ کھول کر دیکھ لو. پہلے سامنے آ کر پیر دکھاؤ. یالے نے صوفے کی اوٹ سے سامنے اس لڑکی نے اس کو سر سے لے کر پاروں تک گھورا. چلو شکر ایک بات تو کنفرم ہوئی. تم چڑیل نہیں ہو. پھر کون ہو؟ میں نے بتایا تو یالے ہو. اچھا یالے صاحب آپ کس سلطنت کی ملکہ ہیں یا یہی بتا دیں کہ کس ملک کی صدر ہیں؟ یالے کے چہرے پر سایہ سا گزرا. بولی اپنے بارے میں نام کے علاوہ بتانے کو میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. وہ اس کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لینے لگی. یو مین ٹو سے نام ہی کافی ہے. اچھا چلو یہ بتاؤ ادھر کیسے آنا ہوا؟ کب سے ہو یہاں؟ کیا نعمان بھائی کے رشتہ دار ہو یا کسی بھائی کی؟ دیکھو یہاں 5 لڑکے رہتے ہیں جو سارے کے سارے اس وقت کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں منانے گھروں کو گئے ہوئے ہیں. تمہاری یہاں پر موجودگی ان 5 کو میری نظر میں مشکوک بنا رہی ہے. اس سے پہلے میں اپنے بھائی کو فون کر کے ان 5 کی شامت بلاؤں تم خود ہی بول دو. یالے ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی. پھر بولی ایسی کوئی بات نہیں. میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں. آپ کے سامنے والی کی آنکھیں پھٹ گئی. کس نے گاؤں میں میری غیر موجودگی میں شادی کر لی؟ نام کیا تمہارے شوہر کا؟ سسر کا؟ ساس کا؟ اگر نعمان بھائی سے ہوئی نا تو اللہ کی قسم میں ان کا حلوہ بنا کر کھا جاؤں گی. بٹ ویٹ اے منٹ. نعمان بھائی کی یہ اتنی بڑی فیملی، اتنا مالدار آدمی، بیوی ادھر اور سائز مردانہ شرٹ ٹراؤزر میں. نہ بات کوئی جمی نہیں. شوہر کا نام بتاؤ. اس کی زبان کو تارے لگ گئے. پھر اپنی بے بسی پر آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا. بھائی نام پوچھا، اس میں نیر بہانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں پتہ.
سامنے والی نے یالے کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. لگتا ہے تم خود نہیں جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو. کس قسم کی بیوی ہو کہ شوہر کا نام معلوم نہ ہوگا. یالے کی آنکھوں سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. غور سے دیکھ لو تمہارے سامنے کھڑی ہے ایسی لڑکی جس کا نکاح 23 تاریخ کو اس کی بوا نے ایک بالکل انجانے آدمی سے کروا دی، جس کا نہ مجھے نام معلوم ہے نہ اس کی شکل یاد ہے، نہ ہی میں یہ جانتی ہوں کہ تھا کدھر سے. بس لاہور سے راتوں رات لایا، ادھر چھوڑ کر چلا گیا. کہاں گیا میں نہیں جانتی، کب آئے گا میں یہ بھی نہیں جانتی، آئے گا بھی یا نہیں. وہ ہچکے کے دوران ساری بات مکمل کی. اب حیران و پریشان ہونے کی باری دوسری لڑکی کی تھی. اس کو بل بھر روتا دیکھتی رہی جیسے یقین کری ہو آنسو سچے ہیں مگرمچھ کے. پھر آگے بڑھی. اچھا یالے رونا بند کرو، آؤ بیٹھو. وہ یالے کے کانپتے وجود کو صوفے پر بٹھا کر کچن تک گئی. واپس آئی تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر سوچوں کا جال. یہ لو پیو. یالے نے گلاس تھام لیا مگر فوراً پیا نہیں. یالے پانی پیو تاکہ تمہاری سانس ہموار ہو. اب کی یالے نے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس فرش پر رکھ دیا. تمہیں تو بخار ہے. 23 تاریخ کو اگر تمہارا نکاح ہوا تو آج تمہیں اس گھر میں 5واں دن ہے کیونکہ آج 28 ہے. او مائی گاڈ، کھانا کب سے کھایا ہوا ہے؟ یالے نے کوئی جواب نہ دیا. اب تو رونے کی طاقت بھی نہ بچی تھی. بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی. ایسا ہے کہ ہمیں کچھ پوائنٹس پر بات کرنی پڑے گی مگر پہلے پیٹ پوجا. کونے پر ایک فوڈ شاپ ہے، میں ان کو کال کرتی ہوں. چاچا جی جو کہو دے جائیں گے. بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا. دل تو میرا تمہاری کہانی ماننے پر بھی نہیں کر رہا، پر کیا کروں؟ تمہیں یہاں مرنے کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ یالے نے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو اس نے بھویں چکا کر جتایا. پھر بولی دیکھا تو چلو میں بھی دل کی نہیں سنتی. تم بھی نہ سنو. اس وقت وہ کرتے ہیں جو ضروری ہے. پہلے زندہ رہو گی تو اگلا سٹیپ اہم ہوگا. سو شاباش، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ دال چاول، نمکین گوشت، حلیم نہاری سب کچھ ملتا ہے. یالے نے صرف اتنا کہا جو تمہیں پسند ہے وہی منگوا لو، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک دفعہ پھر رونے کا پروگرام بنا چکی تھی. اچھا پھر سے بوندا باندی نے شروع کرنا. پہلے بڑی ٹھنڈ ہے، تم نے تو کوئی ہیٹر بھی نہیں چلایا ہوا. کوئٹہ کی سردی سے واقف نہیں ہو نا، اس لیے یوں پڑی ہوئی ہو. یالے چونک کر اٹھ بیٹھی. کیا میں کوئٹہ میں ہوں؟ چلو یعنی تمہیں یہی نہیں پتا کہ کس شہر میں ہوں. نو ونڈر، شوہر کا بھی کچھ علم نہیں. ویسے آپس کی بات ہے کہ تم اسی صدی کی پیداوار ہو. یالے کا جواب سنے بغیر فون سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی. کھانا آرڈر کر کے اس کی طرف واپس آئی. اٹھو، جب تک کھانا آتا ہے تم اپنا حلیہ بہتر کرو. اب یہ نہ کہہ دینا کپڑے بھی نہیں ہیں. یالے نے نفی میں سر لا کر کہا. سچ کہہ رہی ہوں نہیں ہے. وہ اپنے فرش پر پھینکے ہوئے بیگ کی طرف جاتے ہوئے بولی. مجھے حیرت ہے کہ میں یہ سن کر حیران کیوں نہیں ہوئی ہوں. خیر اسی لمحے سے تمہیں میری آمد کا اہمیت کا اندازہ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ اس نے بیگ کی زپ کھول کر سارا پنڈورا باکس کھول کر رکھ دیا. درمیانے سائز کا سوٹ کیس قسم کا بیگ اس وقت کسی منیاری کی دکان سے سامان پیش کر رہا تھا. اس نے ایک بیگ یالے کی طرف جانب اچھالا. اس میں ایک سوٹ ہے، بات کا تو علم ہوگا یہ کہاں ہے. بس فوراً سے نہا کر آؤ. سچی میں بڑی بھوک لگی ہے. جہاز میں بھی نیند پوری کرنے کے چکر میں کھانا گول ہو گیا. یالے نے ہچکچاتے ہوئے بیگ کے اندر جھانکا. وہ نفی کرنا چاہی. یہ یقیناً تمہارا نیا لباس ہے. میں یہ نہیں لے سکتی، کوئی پرانا ہے تو وہ دے دو. وہ گھوری سمیت یالے کی طرف مڑی. سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اب ادھر میں بحث نہیں کر سکتی. پرانے سارے کپڑے میں نے وہیں پھینک دیے تھے، بیگ میں ان کی جگہ نہیں بچی تھی. اب جاؤ شاباش جو کہا کرو. یالے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گئی. ٹھنڈے پانی سے نہانے سے 14 کیا 15-16 یہ جتنے بھی سبھی طبق روشن ہو گئے. اس کو کانپتے آتے دیکھ کر وہ ٹپٹ کر بولی کہ ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ یالے نے منڈی ہلائی. اس کی آنکھیں پھیل کر غصے سے بولی. میری عمر جانتی ہو 23 سال ہے اور ان 23 سالوں میں ایک دن بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہائی. اور تم پہلے ہفتے ہی کوئٹہ کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہائی جبکہ تمہیں بخار بھی ہے. یالے کی سمجھ میں نہ آیا کیا بولے. وہ ایک کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی. آ جاؤ، اس کمرے میں کھانا لگا ہے، ہیٹر بھی ہے، آؤ. یالے اس کے پیچھے چل پڑی. کمرہ کارپیٹڈ تھا. فرش پر ایک دیوار کے ساتھ میٹرس پڑا ہوا تھا جس پر گہرے رنگوں کی چادر ڈالی گئی تھی. پیروں کی جانب نرم کمبل رکھا ملا. کمرے میں اس کے علاوہ ایک الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور ٹی وی موجود تھا. میٹرس کے آگے کارپیٹ پر پلاسٹک شیٹ پر کھانا لگ چکا تھا جسے دیکھتے ہی یالے کی سوئی بھی بھوک چمک اٹھی. کھانا کھانے کے دوران ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی. دونوں نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا. کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے سکون محسوس ہو رہا تھا. دیکھتے سے ایڈی کریٹیکل سچویشن دے وچ بھی ٹھنڈے برف والے پانی نہ آئی. پاگل عورت. کھانے کے بعد اس نے یالے کو چائے کے ساتھ پیناڈول کی گولیاں دی. جب دونوں مزے سے بیٹھ کے چائے پی رہی تھی یالے نے پوچھا. تم نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا. وہ ہنستے ہوئے بولی. تم نے پوچھا ہی نہیں. پھر اپنا ہاتھ یالے کی طرف بڑھا دیا. السلام علیکم یالے، میرا نام زینب خان، سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہوں. اس کے علاوہ ہزاروں شوق ہے جن میں سرفراز جہاز اڑانا، کراٹے، کرکٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے لب مسکرا اٹھے. ساتھ ہی زینب کا بڑا ہاتھ تھام لیا. وعلیکم السلام اینڈ نائس ٹو میٹ یو زینب. زینب نے سینہ پھلا کر فخر سے کہا. دیکھا میرے سے مل کر کسی کو اچھا نہ لگے ممکن ہی نہیں ہے. یالے اس کی اس ادا پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی. پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا. زینب کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ زینب جو کہ فلور کشنز کے ساتھ نیم دراز حالت میں آرام دہ حالت میں پڑی تھی نفی میں سر لاتے ہوئے بتانے لگی. یہ گھر میری دادی اماں کے نانا کا ہے. سمجھ بھی نہیں آیا نا؟ پر ادھر وہ لوگ نہیں رہتے بلکہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں کا ایک گروپ جو ادھر شہر میں جاب یا پڑھائی کے سلسلے میں رہتے ہیں. انہوں نے کرائے پر لیا ہوا. میں اور لارا اس گھر کو کریش لینڈنگ کے وقت استعمال کرتے ہیں. جیسے میں آج دبئی سے آئی ہوں. گاؤں کو جانے والی بس شام 5 بجے جائے گی. ایک صبح 10 بجے جاتی ہے تو 10 بجے والی میں نے مس کر دی. 4 بجے والی پر چلی جاؤں گی. یالے ہراساں ہو کر اٹھ بیٹھی. تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ظاہری بات ہے یار، پورا مہینہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے. دادی میری تو بیچاری میرے ہجر میں عادی ہو گئی ہوں گی. میں خود بھی ان کے لیے بڑی اداس ہوں. کیا تم اکیلی دبئی گئی ہوئی تھی؟
نہیں میری پوری ٹیم ساتھ میں موجود ہوتی ہے. ہم ٹوٹل 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے, ساتھ میں ہمارے کوچ وغیرہ. ہاں پر فیملی ممبر کوئی نہیں تھا. دونوں کے درمیان چند پل کی خاموشی چھا گئی. یالے دوبارہ سے اپنی سوچ میں جکڑی گئی. زینب جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی, یالے کی آنکھ میں آنسو امڑتے دیکھ کر زور سے گلا کھنکارتے ہوئے شروع ہو گئی. دیکھو یالے, اگر جو کچھ تم نے اپنے بارے میں مجھے بتایا وہ سب 100% سچ ہے, تو بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ایک ہی حل مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تم یہاں رہ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو. مگر اس میں بھی بہت رسک ہے. چند دن بعد چھٹیاں ختم ہو جانے پر سارے لوگ واپس آ جائیں گے, پھر تم کیا کرو گی؟ زینب مزید بولی. بہت سارے سوال ہیں جن کا فوری جواب نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس. اتنا وقت ہے کہ میں جواب ڈھونڈ سکوں. اس لیے میں ایک ہی آفر کر سکتی ہوں, میرے ساتھ چلو. جا کر لالا اور نعمان بھائی سے بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ آدمی کوئی چور ہو سکتا ہے ادھر جو رہتے ہیں ان میں سے کوئی ہو, یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست وغیرہ ہو. تو اتنی لمبی کھوج لگانے کے لیے ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ پھر زارو قطار ہو دی. میرا کیا خیال ہونا زینب, میری بوا نے اپنی طرف سے مجھے ہر مصیبت سے بچانے کا حل نکالا تھا, مگر سب ادھر الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. پہلے کم از کم میں اپنے گھر میں تو موجود تھی. زینب نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا. دیکھو یالے, جو بھی فیصلہ لینا ہے جلدی لو. 2:45 ہو گئے, 4 بجے بس نکلتی ہے. ہمیں 3:30 تک اسٹیشن پر ہونا ہے ورنہ بس نکل جائے گی. اب تم فیصلہ کرو, ادھر اکیلی بیٹھ کے شوہر کا انتظار کرنا ہے یا میرے ساتھ میرے گاؤں جانا ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے کیا کہیں گے؟ اور اگر پیچھے سے وہ مجھے لینے آ گیا تو یہ کہ اس کو علم ہی ہوگا یہ گھر کس کا ہے, انہی کے پاس پوچھنے آئے گا نا. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر ہمارے گاؤں کا ہی ہو. پہچان کر اتار جوتا لینا اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا. ویسے یہ کہ تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے؟ بتایا تو تمہیں میری بوا نے کروائی ہے. کہنے لگے معمولی سا الیکٹریشین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور امید نہیں ہے. اور تمہارے امی ابو؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے یالے نے نفی میں سر ہلایا. کوئی بہن بھائی؟ یالے نے ایک دفعہ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. میں اکلوتی اولاد ہوں. یہ شادی کیوں اور کیسے بھی نہیں بتا سکتی, کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے سوال پیدا ہوں گے جن کے جواب نہیں ہیں. دیکھو اگر بتاؤ گی تو پتہ کیسے چلے گا, اور میں تمہاری مدد کیسے کر پاؤں گی؟ میرے تایا میری جائیداد کے لالچ میں میری شادی اپنے بیٹے سے کروا رہے تھے. عین وقت پر میری بوا, جو کہ میرے ابو کے گھر کی پرانی ملازمہ کہہ لو یا دور کے رشتہ دار, انہوں نے اس آدمی کی راضی کر کے نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ بھیج دیا, جو مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا. اگر مجھے چھوڑ کر ہی بھاگنا تھا تو شادی نہ کرتا, کم از کم اپنے گھر پر تو ہوتی. کتنی عجیب بات ہے, صرف دولت بچانے کے لیے تمہاری بوا یا نوکرانی جو بھی اس نے تمہیں یوں ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ دی ہے, جہاں لوگ بیٹی دیتے ہیں اتنی تفتیش کرتے ہیں. اس نے تمہیں سیدھا کھائی میں دھکا دے دیا. یالے نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. ایسا نہیں ہے زینب, میرے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی. بیچاری مجھے کنویں سے بچاتے بچاتے کھائی میں گرا گئی. جب ڈوبنا ہی مقدر ہو تو آدمی سمندر کی بجائے گٹر میں گر کر بھی مر جاتا ہے. اگر صرف جائیداد کی بات ہوتی تو شاید بوا کو کیا مجھے خود بھی اعتراض نہ ہوتا, مگر دنیا کی ہر برائی اس آدمی میں ہے. سٹے لگانا, ڈرگ بیچنا, لڑکیوں کا کاروبار, بھتہ خوری, لوگوں کی املاک پر قبضے کرنا, اس کی تو پہلے نہ جانے کتنی شادیاں ہو چکی ہیں. پر یہ تھا کہ مجھے اس نے عزت بنا کر ہی رکھنا تھا. میں اس کے خاندان کا خون ہوں. اب کیا ہوگا کچھ نہیں جانتی ہوں. وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا. عام آدمی ہوتا تو میں بھی تو وہ بھی ایک دفعہ آسمان سر پر اٹھاتا کہ اگر اس کی ہونے والی بیوی شادی والے دن ہی غائب ہو جاتی. یہ تو پھر بہت بڑا ڈان ہے. میں اس کے ہاتھ لگ گئی, مجھے علم ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دے گا, اور جو محافظ بنا تھا وہ تو ٹھوس کارتوس ثابت ہوا. او مائی گاڈ یالے, یہ تو کوئی فلمی ڈرامے کی سٹوری لگ رہی ہے. ٹو مچ ایکشن. پر یالے اگر وہ اتنا خطرناک آدمی ہے, اس نے ضرور تمہارا پیچھا کیا ہوگا. اگر ادھر آگے تو کیا کرو گی؟ دونوں کا گاٹا اتار کر کوئی بڑی آسانی سے چلا جائے گا. میرے پاس تو اس وقت کوئی بندوق بھی نہیں ہے, اس لیے عقل کو ساتھ ہی مانو, چلو میرے ساتھ. وہاں پر یہاں سے تو محفوظ ہوگی. زینب نے اس کے پیچھے چڑھ کر اسے تیار کیا, پر شوق رہ گئی. تمہارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں؟ خدایا, اب میں جوتے کہاں سے لاؤں؟ میرے والے تو تمہیں پورے بھی نہیں آنے والے. دیکھو یہ ذرا, تمہارا پاؤں دیکھنے میں میرے سے بڑا ہے. اس نے اپنا پیر یالے کے پاؤں کے پاس رکھا. فرق صاف ظاہر تھا. کپڑے بھی اس لیے پورے آگے کیونکہ تھے ہی لمبے اور کھلے. زینب اس وقت مڑی ہے کہ الماری ڈریسنگ چھان کر ایک پشاوری چپل لائی جو کہ عین اس کے ماپ کی لگ رہی تھی. فوراً پہنو, نکلے ادھر سے. اپنا لباس وہ پہلے بدل چکی تھی. ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے اوپر عبایا پہن لیا تھا. اس کے پیچھے گھر کی دہلیز پار کر کے باہر آتے ہوئے یالے اپنے گرد دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اپنا چہرہ بھی چھپا چکی تھی. تیز تیز قدموں سے دونوں گلی سے نکل کر سڑک تک آئیں. رکشا روکا. اگلا اسٹاپ بس اسٹیشن تھا. یالے پریشان ڈھونڈتی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی. زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. ریلیکس کرو, بس چل پڑی ہے, 1.5 گھنٹے میں ہم گھر ہوں گے. پر جواب میں یالے خاموشی رہی. اس کا ذہن مختلف سوچوں کے آماج کا بنا ہوا تھا. نہ جانے اس طرح زینب کے ساتھ چل دینا ٹھیک بھی تھا کہ نہیں. کیا اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ یالے کو دیکھ کر سوال جواب نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو کیا یالے کو اپنا ماضی اور گھر سے فرار ہونے کا قصہ یوں ہی ہر ایک کو سنانا پڑے گا؟ آخر وہ آدمی چلا کہاں گیا؟ کم از کم مجھے اس کا نام تو یاد رہنا چاہیے تھا. مگر اس وقت میرے دماغ میں یہ باتیں نہیں آئی نہیں. میرے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ یوں کرے گا. آنکھ سے چند قطرے فراروں کو دوپٹے میں جذب ہو گئے. وہ سراپا حسن تھی جو راہ چلتے ہوئے کو ایمان ڈول دے. اس کی طالب علمی کے زمانے میں ماں باپ
ماں دادی نے ایک دن بھی پردے کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالنے دیا۔ پردہ کوئی نیکیاں کمانے کے چکر میں نہیں کرواتی تھی، بلکہ کئیوں کو گناہ گار ہونے سے بچانے کی تدبیر تھی۔ اس کی جوانی بھی چپ چاپ چھپ کر گزرنے والی نہ تھی، بلکہ کھنکدار دوسروں کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ نزاکت اس قدر کہ لگتا زمین پر نہیں بلکہ قدم پانی کی سطح پر جما کر چلتی ہو۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا بڑی محنت اور وقت لگا کر تیار ہوئی ہوگی، پر حقیقت یہ تھی جو رنگ پہنتی کھل جاتا، جو اسٹائل اپناتی لگتا اسی کے لیے۔ وہ عام سے حلیے میں بھی خاص دکھتی۔ آج وہ 29 سال کی عورت، 2 بچوں کی ماں کم اور ایک 20-22 سال کی طالبہ زیادہ لگتی۔ خوبصورتی اور تازگی کے لحاظ سے اس کے کل اور آج میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج وہ گزرے کل سے بھی زیادہ شاداب تھی۔ مگر وہ کل والی ساحرہ جمال نہیں تھی، بلکہ آج وہ سردار احمد یار خان کی بیوی مسز طاہرہ احمد یار خان تھی۔ اس کی شخصیت میں پائی جانے والی تمکنت کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ جمال علی گیلانی کی اکلوتی بیٹی تو تھی ہی، پر سرداروں کی بڑی بہو بھی بنی۔ باپ نے اگر سکھ اور شانتی کے جھولے میں جھلا کر پالا تھا، تو دوسری طرف احمد یار خان بھی منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی قانون ہے کہ جب سب کچھ بن مانگے مل جائے تو انسان یوں ہی ناشکر اور منکر ہو جاتا ہے۔ اس کی دوست کا آج ولیمہ تھا، بارات اور مہندی میں شرکت نہ کر پائی تھی، اس لیے بھی آج آنا لازمی تھا۔ اسکن اور میرون امتزاج کے کام والی شارٹ شرٹ کے ساتھ اسکن رنگ کا ٹخنوں سے اٹھ کر بران کا نظارہ کرواتا پاجامہ، ساتھ ہی ہیل اور ایک کندھے پر لاپرواہی سے رکھا میرون دوپٹہ، ہاتھ میں میرون پاؤچ، دونوں بازوؤں میں ایک ہی میں سونے کی موٹی موٹی نفیس چوڑیاں، دوسرے بازو پر گولڈن راڈوں کی گھڑی، کھلے بالوں میں کبھی کبھی جھانکتے میرون بڑے بڑے نگوں والے جھمکے، لائٹ ہلکا سا میک اپ، خوشبو لٹاتے وجود کے ساتھ جب اسٹیج پر دوست کو مبارکباد اور گفٹ دینے آئی، اس دوران ان گنت نگاہوں کا مرکز صرف وہی تھی۔ اب وہ وہاں کچھ پل دوست کے ساتھ بیٹھتی، مگر دور حال کے دروازے سے باہر کسی کی ایک جھلک دکھائی دی جس نے نہ صرف طاہرہ کی دھڑکن بڑھا دی بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ کیمرے کی آنکھ اور لوگوں کے تجسس کو فراموش کرتی تیز قدموں سے حال سے باہر آئی۔ رات کے 9:30 کا وقت ہونے کے باوجود میرٹھ کا احاطہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کا لاک کھولتا، یقیناً وہ کوئی اور نہیں وہی تھا۔ پل ساخت ہو گئے، آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئی۔ اس ایک چہرے کو طاہرہ احمد یار نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کوئی بازار، چوراہا، چوک، محلہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس شخص کے نام کا پرچار نہ کیا ہو، مگر یہ کہیں نہ ملا اور آج اتنے سالوں بعد یوں دکھائی دے گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو روکنے کی خاطر اسی جانب بڑھی، مگر دوسرے لمحے یہ آگاہی ملی وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک پیاری سی عورت اور 7-8 سالہ بچی تھی۔ اس نے پاپا کہہ کر اپنی طرف آنے والی لڑکی کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنے برابر والی سیٹ عطا کی۔ تو کہ اس نے شادی کر لی، یہ خیال ناگ بن کر اس کو ڈس گیا۔ تو نہیں بیاہ کیتا ہویا؟ قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ چہرے پر دکھ کی ایسی کیفیت جاگی کہ جن پلوں میں وہ پلٹ رہی تھی، اس آدمی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے طاہرہ کی ہوئی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی سے نکلتا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم آغا جی، احمد یار خان عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام احمد، ہم پہچان گئے۔ سناؤ بچے، تم سب ٹھیک ہو؟ جی آغا جی، اللہ کا احسان ہے۔ اگر احسان ہے تو احمد تمہاری آواز میں تھکاوٹ کیسے؟ وہ مجروح سی ہنسی ہے۔ پتہ نہیں آغا جی کیوں تھکاوٹ میرے ریشے ریشے میں اتر کر دن بدن مجھے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بولتے دکھ نے باپ کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ اللہ احمد، تم اس عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آغا جی، اس کو چھوڑ دینے سے اگر میرے دل کے زخموں کا علاج ہوتا تو کب کا میں کام کر چکا ہوتا۔ احمد، تمہارے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے لیے میں اور تمہاری ماں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ بالآخر وہ پسند تو ہماری تھی۔ میں آپ سے لاتعداد مرتبہ درخواست کر چکا ہوں آغا جی، پلیز یوں سوچ کر خود کو اذیت نہ دیا کرے۔ خیر، اب آپ کی پسند اتنی بھی بری نہیں ہے۔ اس نے بات میں مزاح پیدا کرنا چاہا، بس تھوڑی موڈی اور نکچڑی ہے۔ ہاں، ساتھ میں بے حس ظالم اور شوہر کی نافرمان بھی، میرے ہیرے سے بیٹے کے دل کو توڑنے والی بدبخت عورت۔ دوسری طرف فون پر بی جان آ گئے۔ وہ دھیرے سے احتجاج کرتا بولا، بی جی ایسے نہ کہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، اگر انہوں نے آپ کے الفاظ سن لیے تو معصوم فرشتوں کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ احمد یار، میرے جگر کے ٹکڑے، ہمارے معاشرے کا مرد تیرے صابر اور تحمل مزاج نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سردار احمد یار خان کو اپنی بیوی کو 12 سالوں میں بھی قابو نہ کر سکا۔ بی جی، لوگ تو پاگل ہیں، میں تو جانوروں کو قابو کرنے پر یقین نہیں رکھتا، اور یہاں تو ایک جیتے جاگتے سانس لیتے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ بی جی، انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا، عقل فہم دے کر فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا۔ کیا میں اس کے ساتھ اس وجہ سے سخت رویہ اپناؤں کہ وہ میرے آنے پر میرا ہنس کر استقبال نہیں کرتی؟ میرے بچوں کی خاطر اس کے پاس 2 گھڑی وقت نہیں ہے، وہ ان کی تعلیم و تربیت پر دلچسپی نہیں رکھتی، وہ سال کے 6 مہینے اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کر کر کے روتی ہے اور باقی کے 6 مہینے دن رات پارٹیاں اڑا کر اپنا دکھ بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تو پہلے کوشش کری ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بی جی، کہ آپ کا احمد اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے؟ وہ اندازہ بھی نہ کر سکا کہ اس کا یہ شکستہ سوال ماں کے دل پر کیسی قیامت ڈھا گیا۔ ان کی آنکھیں احمد کے غم میں نم ہو گئی۔ خیر، نہ جانے کیوں ہمیشہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ایک ہی رخ اختیار کر جاتی ہے۔ بی جی، میں نے آپ کو فون اس لیے کیا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ طاہرہ اپنے والدین کی طرف گئی ہوئی، کوئی علم نہیں کب واپس آتی ہے۔ ادھر گڑیا کو بڑا تیز بخار ہے، آپ پلیز اس کے پاس آ جائیں، میری کل ایک اہم میٹنگ ہے، نہیں تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اچھا بس کر دو احمد یار، تمہیں ماں کے ساتھ تو کم از کم اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤں گی میری جان، ماں قربان اپنے بچوں پر۔ تم نے گڑیا کو دوا وغیرہ دلوائی؟ جی، 7 بجے سے اسی کو بہلا رہا ہوں، ابھی دوا کے زیر اثر سو گئی ہے، تبھی اس کے پاس اٹھ پایا ہوں۔
یوں اچانک بخار آ کیسے گیا؟ ابھی پچھلے ہفتے تو بالکل ٹھیک ہنستی بولتی کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے وائرس کیچ کر گیا، اینٹی بائیوٹکس کا کورس دیا، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تم فکر نہ کرو، مجھے اسی وقت فون کر دیتے، میں آ جاتی۔ ابھی نہ تو محمد یار گھر پر ہے اور ڈرائیور بھی چلا گیا، تم ایسا کرو اپنا ڈرائیور بھیج دو، میں بھی آ جاتی ہوں۔ نہیں بی جی، آپ صبح آرام سے آ جائیے گا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا، رات کو میں اس کے پاس سو جاؤں گا۔ احمد یار میرے لال، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے باپ ہو، اپنی بیٹی کی خاطر ساری رات جاگ کر بھی گزار لو گے، چاہے وہ صبح تمہیں کتنے ضروری کام کیوں نہ سر انجام دینے ہو۔ پر میرے شہزادے، اپنی ماں کا دل کا بھی تو سوچو، کیسے ساری رات آرام سے رہ سکوں گی اگر میرا بچہ بھی آرام رہے گا؟ تم بھیجو ڈرائیور کو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کے اس وقت آنے سے آگا جی کو صبح آفس جاتے وقت تیاری میں مشکل پیش آئے گی۔ تمہارے آگا جی چھوٹے سے بچے تو نہیں ہیں، نوکروں کی فوج ان کے اشارے پر کام کرتی ہے، میں تو صرف لڑائی جھگڑے کے وقت کام آتی ہوں۔ آج بھی لے کر بیٹھے ہوئے تھے تمہارے بہنوئیوں کی باتیں، بس تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت سر کھپانے کو تیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی فکر نہ ہی کرو۔ ویسے بھی محمد یار بھی تو ہے گھر پر، تم جلدی سے بھیجو ڈرائیور۔ میری گڑیا کہہ رہی ہوگی اماں نہ جانے کدھر کھپ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیار پر دھیرے سے مسکرا دی۔ جو حکم، ابھی بھیج دیتا ہوں، اوکے خدا حافظ۔ فون رکھ کر ارد گرد نظر دوڑائی، پاس کوئی نوکر نظر نہ آیا، خود ہی چلتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ رشید جی آکھاں سردار جی، یار ذرا جا کر بی جی کو تو لے آؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ سو بسم اللہ سردار جی، میں ہونے جانا۔ ہاں جاؤ، اور کھانا وغیرہ کھایا؟ میں صدقے جاواں سردار جی، اس کھردہ کوئی نوکر بھکا نہیں ستا، میں الحمدللہ ٹکر کدے تک کھا لیا۔ چلو جاؤ، پھر رات گہری ہو جائے گی۔ احمد یار واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رشید اسی وقت روانہ ہو گیا۔ احمد یار کو علم تھا ماں اس رات کے 10 بجے فارمل کپڑوں میں دیکھیں گی تو انہیں اس کے آرام کی فکر نئے سرے سے لاحق ہو جائے گی، اس لیے اپنے کمرے میں آتے اس نے 3 پیس سوٹ اتار کر سفید شلوار سوٹ زیب تن کر لیا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کے چہرے پر دکھ کی گہری تحریر تھی۔ وہ کوئی ہمیشہ سے اتنا سنجیدہ اور سوچوں میں ڈوبا رہنے والا انسان تو نہیں تھا، وہ تو خوبصورت زندہ دل نوجوان تھا جس کے بھرپور کہکوں سے اس کے گھر کا ماحول زندہ سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا۔ بہنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھوٹے بھائی کی وقتاً فوقتاً ٹانگ کھینچنا، ماں سے ڈانٹ کھانی، آغا جی سے چوری دوستوں کے ساتھ ہر سال پاکستان کی سیر کو جانا، واپسی پر خوب ڈانٹ پڑنی پر وہ سر جھکا کر ساری ڈانٹ سن لیتا۔ باپ کے سامنے زبان کو کفر لگ جاتے پر جیسے آغا جی غصہ نکال کر منظر سے ہٹتے، وہ فوراً سب کے درمیان راجہ اندر بیٹھ جاتا۔ تصویروں کے ڈھیر شہر سے خرید کے لائے بھی سوغاتیں اور دوستوں کے لطیفے آنے والی کئی دنوں تک سب گھر والوں کی مین انٹرٹینمنٹ رہتی۔ نوشابہ چپ ہوتی تو شیبہ شروع ہو جاتی، بھائی بتاؤ نا، جب گاڑی پہاڑوں پر چڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ گردن اکڑا کر فوراً جواب دیتا، پاگل ہو کیا؟ تمہارا بھائی اللہ کے بعد آغا جی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نوشابہ اسی وقت ماں کو پم کروانا اپنا فرض سمجھتی، بی جی سن رہی ہیں؟ احمد یا آپ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ہاں تو کیوں ڈروں؟ میری بی جی کون سا کوئی باہر والی مخلوق ہے؟ نوشابہ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ استغفار، احمد یار تم آغا جی کو باہر والی مخلوق کہہ رہے ہو؟ بی جی چپ کروا لے اس ماسی سکینہ کو، ورنہ 2 لگاؤں گا، بھوتنی نہ ہو تو۔ آخر کار بی جی کی باری آئی، انہوں نے دونوں کو ڈانٹ دیا، تم دونوں ہی کم نہیں ہو، بہن کو ایسے بولتے ہیں؟ اور نوشابہ تمہاری بھی گز بھر لمبی زبان ہے، کتنی دفعہ کہہ چکی اس کا نام لے کر مت بات کیا کرو، وہ تم سے بڑا ہے۔ جانے دے بی جی، کون سا کوئی 100 سال بڑا ہے، 1 سال کا فرق ہے، میں تو اس کو ہمیشہ احمد یار ہی بولوں گی۔ کوئی نہیں، کہنے دے جو کچھ بھی کہتی ہے۔ بی جی میں بھی اس کو چڑیل ہی بلاؤں گا۔ ایویں چڑیل بلاؤ گی؟ چڑیل ہو تو تمہاری کوئی ہوتی سوتی، خبردار جو مجھے ایسا بولا، جا کر سیدھا آغا جی کو بتا دوں گی مہینے کی کون سی تاریخ کو دوستوں کے ساتھ مل کر فلمیں دیکھتے ہو۔ بتا دینا، ایک شکایتی چوہی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے، اپنی دفعہ بھی آنا میرے پاس منہ لٹکا کر۔ احمد دیکھو بھائی نہیں، گیس پیپر بتا دو، آئی بڑی بلیک میلر۔ وہ اس کی بیچاری سی صورت کو فاتح نظروں سے دیکھتے ہوئے چڑھاتا، نوشابہ کو اور آگ لگ جاتی، اور ہر دفعہ دونوں کی یوں ہی جھڑپیں ہوتی، مگر جب دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی کام ہوتا ہے، ایک گھی تو دوسرا شکر ثابت ہوتا ہے۔ احمد یار آغا جی کی سب سے پہلی اولاد تھا، اس لیے اس سے محبت اور امیدیں بھی زیادہ تھیں۔ وہ چاہے جتنا بھی لاؤ بالی شوق رہا، ماں باپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہر سال اپنی کلاس میں بہترین رزلٹ لیتا، کھیلوں میں اول آنا، تقریری مقابلے میں اپنی دھاک بٹھانا، یہ سب اس کے کریڈٹ میں جاتا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کا سب سے قابل وکیل بننا چاہتا تھا۔ دن رات کی محنت سے اس نے باپ کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر کیا۔ اس کے بعد احمد یار سے 1 سال چھوٹی نوشابہ تھی، خوبصورتی تو سب بہن بھائیوں کو خاندان سے وراثت میں ملی تھی، وہاں چاروں میں کوئی مقابلہ نہ تھا، چاروں کے چاروں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ نوشابہ نے ایم اے اسلامیات اور ناظرہ کا کورس کیا۔ نوشابہ چونکہ باپ کی لاڈلی تھی اس لیے مولی تھی، پر دل کی پیاری، ایسے لوگوں میں سے جو زیادہ جتاتے نہیں مگر ہوتے سب کا خیال کرنے والے۔ بی جی کی کڑی تربیت میں ہر کام کا ہنر سیکھا، کھانے بنانے سے کپڑے سینے پر ہونے تک سب کچھ۔ نوشابہ سے چھوٹی تو شیبہ منموجی انسان، نرم لب و لہجے والی، سب کی پیاری، بھائیوں پر جان دینے والی، بہن کو اپنا رول ماڈل سمجھنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، بڑی سے بڑی ناراضگی ایک مسکراہٹ پر لوٹا دینے والی۔ نوشابہ کی رائے کے مطابق حد سے زیادہ کامچور، بی جی کو مسکا لگا کر پیسے بٹورنے والی، کھانے پینے کی شوقین اور کھانا بنانے سے جان جاتی، ایم کام کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ نوشابہ اور احمد یار کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تو شیبہ کی 4 سال بعد برادری میں ہی اچھا رشتہ مل جانے پر کر دی کہ اب صرف محمد یار ہی رہتا تھا، جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کی بنائی ہوئی لا فرم میں والد اور بڑے بھائی کے ساتھ ہی ایک وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا تھا۔ اچھا ویسے کدھا بیک گراؤنڈ دس رہے سانوں؟
दरवाजे पर दस्तक देकर 10 साल लड़का अंदर आया। अहमद यार ने नज़र उठाकर अपनी कार्बन कॉपी अपने बेटे को अपने सामने देखा तो चेहरे पर हद दर्जा नरमी छाने लगी, के साथ आंखों की चमक भी बढ़ गई। पापा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं गाजी, आओ बैठो। वो खुद भी ऑफिस से आया था। बेजी ने मुलाजमा के हाथ चाय इसके हाथ कमरे में भिजवा दी थी। इस वक्त चाय पीते हुए CNN देख रहा था। वो आकर बाप के साथ सोफे पर बैठ गया। चाय पियोगे? गाजी ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आप पिए, मैं दूध पी कर आ रहा हूँ। हाँ केक ज़रूर खाऊंगा। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। अहमद मियाँ ने आलमंड केक का स्लाइस काट कर एक प्लेट में डालने के बाद बेटे की जानिब बढ़ाया, जिसे इसने थाम लिया और साथ ही बोला, मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं, आपके साथ शेयर करूँ? इसने पूरी उम्मीद नज़रों से बाप के चेहरे को देखा। अहमदिया धीरे से मुस्कुराया, पर गाजी के चेहरे पर हमेशा की तरह आज भी उम्मीद और नाउमीदी के साथ 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 देखकर दिल उदास भी हुआ। वो इस बात का राज भी जानता था, इसलिए हमेशा की तरह पूरी दिलचस्पी से बेटे की तरफ रुक करके बैठते हुए बोला, गाजी तुम जानते नहीं क्या मुझे तुम्हारे मुँह से मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात सुनकर कितना मज़ा आता है। मैं खुद तो साइंस का स्टूडेंट नहीं था, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा तुम जैसे अच्छे उस्ताद ने मुझे साइंस के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। जल्दी से बताओ आज क्या नया पढ़ा? गाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। थैंक्स पापा। आपको पता है हर जानदार हज़ारों करोड़ों खुलियों का मजमूआ है। खुलियों की बुनियादी 2 अक़साम है, हैवानी खुली और नबाताती खुली। इंसानी जिस्म हैवानी खुलियों से मिलकर बना है और हर एक जिस्मानी अज़ा जैसे दिल, गुर्दा, जिगर हज़ारों खुलियों से मिलकर बनते हैं। अहमद की सारी तवज्जो खुद पर महसूस करते गाजी बड़े जोश से बताता जा रहा था। मैंने जिन खास खुलियों के बारे में आज सीखा वो हमारे खून के खुली हैं, जो कि 3 किस्म के सफ़ेद खुलिये, सुर्ख खुली और प्लेटलेट्स। मतलब ये कह रहा है वाइट, WBC, RBC और वो प्लेटलेट्स। ये तीनों किस्म की खुलिये गदले से पानी में तैर रहे हैं, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। और पापा, हमारे खून का रंग सुर्ख खुलियों की वजह से नहीं है, बल्कि सुर्ख खुलिये जो ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब करके हमारे सारे जिस्म को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, इस ऑक्सीजन की वजह से इनको सुर्ख रंग मिलता है। पापा, इनकी शेप गोल होती है, ये स्पंज की जैसे होते हैं, तो इसी बहुत तंग नाली से गुजरते हुए अपनी साख बदल कर गुजर जाते हैं। अहमद ने सवाल किया ताकि बेटे को यकीन हो सके कि बाप वाकई सुन रहा है। गाजी, सफ़ेद खुलियों का हमारे जिस्म में क्या किरदार है? पापा, बहुत ही हैरान करूँ, सफ़ेद खुलिये हमारे जिस्म की फ़ौज है जो 24 घंटे बॉर्डर पर पहरा देते हैं। अहमद यार को हंसी आ गई। गाजी, तुम्हारा मतलब है हमारे जिस्म में भी सरहदों की रफाली के जरूरतमंद जवान मौजूद है? गाजी ने भी हंसी में बाप का साथ देते हुए सर इस बात में हिला दिया। ये सच है पापा, बुनियादी तौर पर ये हमारा इम्यून सिस्टम रन करते हैं। कोई छोटे से छोटा बैक्टीरिया जिसम में चला जाए, ये सिस्टम को हाईलाइट कर देते हैं। और पापा, इनके कमांडोज का दस्ता जाकर नए आने वाले मेहमान को चारों तरफ से घेर लेता है। जिधर जिधर जरासीम जाता है, गार्ड जिसका पीछा करते हैं, साथ ही पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर भिजवाई जाती है, जहाँ पर दुश्मन की ताकत के बराबर हथियार से लैस जवान, इनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो इस जरासीम को निस्तो नाबूद कर देते हैं। अहमद वाकई हैरान हुआ। तो काजी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे जिस्म में सफ़ेद खुली मतलूबा मिकदार से कम हो जाए तो बीमारी आसानी से हमें यरकमाल बना सकती हैं। बिल्कुल ठीक पापा, बल्कि आपको एक और बात बताऊँ, ये जो एड्स है ना, बुनियादी तौर पर इस बीमारी में आपके जिस्म में मौजूद तमाम सफ़ेद खुलिये मर जाते हैं। आपके जिस्म का दफ़ाई निज़ाम ख़त्म है, सफ़ेद खुलिये बनाने बंद कर देता है। इसलिए एड्स के मरीज़ बीमारियों से लड़ने की सारी उम्र खाते हैं। और पापा, इससे भी मज़े की बात सुने, ये जो खून में मौजूद प्लेटलेट्स हैं, अगर ये ना हो तो किसी भी मामूली सी चोट के नतीजे में निकलने वाला खून रुके ही नहीं। आपका मरीज़ खून के ज़्यादा बहने से मर भी सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स वो खुलियाँ किसी भी जख्म का मुंह बंद करते हैं। आपने देखा ना पापा, जब कहीं छुरी का कट लग जाए या दरवाजे में हाथ आ जाए, खून निकलता है, पर थोड़ी देर बाद खून गहरा होकर जमना शुरू हो जाता है। वो असल में प्लेटलेट्स हैं जो बाद में खरीन बनते हैं। बोलते बोलते एकदम रुका, लंबा सांस खींचा। पापा, मैंने आपको बोर तो नहीं किया? अहमद यार ने नफ़ी में सर लिया। बोर नहीं गाजी, मैंने तो हर दफ़ा तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। जानते हो, जो भी तुम मुझे अपने चाचू को या आगा जी को बताते हो, जब ऑफिस में हम लोग बात करते हैं तो हमारे क्लाइंट्स हैरान होते हैं, वो मानने पर तैयार ही नहीं होते कि तुम सिर्फ 10 साल के हो। तब आगा जी बड़े फ़ख्र से कहते हैं, मेरा गाजी जब तक 19-20 साल का हुआ, इसने सारी साइंस खंगाल लेनी, क्योंकि वो हर वक्त साइंस में सर दिए नज़र आता है। आगा जी तो है ही स्वीट हार्ट, वो मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं। आपको पता होगा, जब आखिरी दफ़ा 7 लोग आए थे, आगा जी बोले 7 चलो तुम्हारा और गाजी का मुकाबला होगा, तो उन्हें शाह पप्पो ने मना कर दिया। वो बोली, आगा जी हम सब जानते हैं गाजी आपका बब्बर शेर है, मेरा साथ छोटा सा रट्टे मारने वाला तोता। साथ को अपनी अम्मी की बात बहुत बेइज्जती वाली लगी। अहमद यार हंसते हुए बोला, फुप्पी तुम्हारी की भी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, साथ का गुस्सा तो आना ही था। आखिरकार वो हर साल अपनी क्लास में टॉप पर आता है। आपको इल्म है कि साथ बड़ा होकर अक़वाम मुत्तहिदा में जॉब करना चाहता है? अहमद ने भवें ऊपर उठाते हुए कहा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तुम क्या बनना चाहते हो? पापा, अभी सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं वकील नहीं बनने वाला, शायद साइंसदान बनूँ। अहमद बेटे की बात पर खुश भी हुआ और हैरान भी, देर तक हंसता रहा। वैसे जितने भी गाजी ने इन्फॉर्मेशन दी है ना, हमने भी सारी पढ़ी हुई है, लेकिन वो बस कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम तो उर्दू मीडियम, तो समझ तो आई है कि ये क्या बोला है इसने, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट या उर्दू मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, खुलिए कहते हैं उर्दू मीडियम वाले, तो बस इतना तो चलता है। फिर
سورج ڈھلنے کی پوری تیاری کر کے اپنا سارا ساز و سامان باندھ کر تمام عالم کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بچھڑنے کے پل اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوف کنڈلی مار کر بیٹھا ہوتا ہے جو دل کی سچائی کے ڈنگ مار کر لہو لہان کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا جو روشنی کبھی واپس نہ آئی؟ سورج واپسی کا راستہ بھول کر نئے ملک و نگری کو نکل گیا تو پھر کیا آنے والے کل قسمت میں لکھا جا چکا ہے؟ یہ نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا گزرا ہوا کل میرا تھا یا نہیں، کیونکہ جو گزر گیا ہوتا ہے امید اس سے نہیں باندھی جاتی، امید ہمیشہ آنے والے کل سے لگائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کے دل میں رب یہ خیال اجاگر کر دیتا ہے جو اس نے کلام پاک میں لکھ رکھا ہے۔ تمام ستارے سیارے اپنے اپنے مقرر کیے گئے مداروں میں گھومتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کی طے کردہ حد کو پھلانگ سکے۔ یہ وعدہ یاد آتے انسان پھر سے امید کی ڈوری ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر سارے دن کا تھکا ہارا رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔ اس کو علم ہے اگر بااختیار نے وعدہ کیا تو کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو اس عمل سے روک سکے، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اس لیے سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر حاضر ہو جاتا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک دفعہ سب کو اداس ضرور کرتا ہے۔ جیسے اس وقت یالے کو کیا تھا، بس سے اترنے کے بعد سیدھی نظر سورج کی آخری کرنوں پر پڑتے ہی پھر سے آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ جو احمد یار خان ہے وہ ان میں سے کسی کا پاسٹ ہے۔ باقی اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی کہانی ہے یا اندر پاسٹ ہے۔ بس اپنے پیچھے دھوئیں کے بادل چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سامنے تا حد نگاہ صرف پہاڑ تھے، درمیان میں ایک مصروف ترین جٹی روڈ پہاڑوں کو کاٹتا ہوا ہموار سطح پر کسی پائتھن کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ آج یالے کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو؟ زینب کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، تبھی وہ وہاں موجود سواری مرکز نگاہ بنی۔ جیپ بیمہ ڈرائیور حاضر تھی۔ زینب اپنا بیگ ڈگی میں پھینک کر جیپ کا پچھلا دروازہ واقع اس کی منتظر تھی۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ یالے نے نقاب کے پیچھے سے ایک نظر بیک وی میرر سے نظر آتی ڈرائیور کی شکل کو دیکھا جو کہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، جس کی داڑھی مونچھیں لباس حتیٰ کہ پگڑی تک مقامی قبائلی لوگوں جیسی تھی۔ ایک دفعہ جیپ چلنے لگی تو اس کے ساتھ ریس لگا کر سورج میں مکمل چھپ گیا۔ چاروں اور بالکل اندھیرا تھا۔ ایک پہاڑی پر چڑھنے کے بعد دور سے گھروں کی روشنیاں دکھائی دی۔ آگے نہ جانے کیسا رد عمل سامنے آنے والا تھا، نہ جانے زینب کے گھر والے کیسے تھے، وہ اس کو اپنے گھر میں رکنے بھی دیتے کہ نہیں؟ اگر ان لوگوں نے اسی وقت اس کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا تو؟ اس سوال کے آگے مکمل اندھیرا تھا۔ ایک 60 کے 20 واٹ کے بلب سی روشنی بھی نظر نہ آئی۔ آبادی تھوڑی اور نزدیک اور جیپ ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ ہارن کے جواب میں دوسری طرف سے گیٹ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد پورے 3 منٹ تک جیپ چلتی رہی، پھر رک گئی۔ زینب اس کو مخاطب کرتی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ چلو یالے نکلو، کہاں آ گیا ہوم سویٹ ہوم۔ اطراف پر نظر جماتی یالے بھی زینب کے پیچھے نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ جیپ ایک بہت بڑے گراؤنڈ نما احاطے میں رہائشی حصے کے سامنے رکی تھی۔ گراؤنڈ کے دوسرے اینڈ پر ایک اور عمارت کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی، مگر یالے کو زیادہ غور سے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ زینب اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو بڑھ گئی۔ چھوٹی سی باڑ عبور کرنے کے بعد گملوں سے سجی راہ گزر سے ہو کر ایک لکڑی کے بھاری دروازے پر اختتام ہوا جو عین اسی وقت واہ ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک سفید بالوں کو سفیدی دوپٹے میں چھپائے سرخ و سفید نورانی چہرے پر بڑی گرم جوش اور خوش آمدید کہتی مسکراہٹ لیے ایک ہستی موجود تھی۔ زینب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دادی شہزادی کہہ کر ان کے ساتھ لپٹ کے اور جھٹپٹ ان کے کتنے بوسے بھی لیے۔ زینی تمہارا بچپنا نہیں جا سکتا، چاہے ساری دنیا کو اکیلی فتح کیوں نہ کراؤ۔ دادی سامنے آئی نہیں اور تم پٹری سے اتری نہیں۔ انہوں نے ہلکی سے مصنوعی ڈانٹ پلائی۔ اچھا اب ڈرامے نہ کریں، مجھے جیسے علم نہیں نا کہ کیسے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ ہائے دادی کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں، آتے کھانے کی پڑ گی۔ پہلے اس بچی سے تعارف کروا دو، کیسے سہمی سی کھڑی ہے، کیا اسے کہیں سے اغوا کر کے لائی ہو؟ زینب ہنستے ہوئے یالے کی طرف مڑی جس کے چہرے پر خجالت نظر آ رہی تھی۔ ارے یالے پریشان نہیں ہو نا، دادی ایسے جوک مارتی ہیں، ادھر کیوں کھڑی ہو، آؤ نا اندر دادی سے ملو، جھجکنے کی ضرورت نہیں، اپنی ہی دادی سمجھو۔ پھر دادی سے مخاطب ہوئی، شہزادی جی یہ میری نئی دوست ہے، بڑی پکی ٹیٹ قسم کی، آپ کی مہمان ہے، اس کی خدمت کے معاملے کوئی شکایت نہ آئے، دیکھ رہی ہے نا کیسے چڑی کا بوٹ لگ رہی ہے۔ دادی نے کچھ کہے بغیر اسے بھی ویسے ساتھ لگا کر پیار کے جیسے زینب کو کیا تھا۔ چلو تم دونوں منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا بالکل تیار ہے، میں نازلی سے کہتی ہوں کھانا لگا دیتی ہے۔ دادی کے کہنے پر زینب یس سر کا سلوٹ مار کر یالے کو اپنے ساتھ لے اپنے کمرے میں جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے یالے بول اٹھی، تم نے اپنی دادی سے جھوٹ کیوں بولا؟ اچھا تو کیا آتی دروازے میں کھڑے ہو کر تمہاری سواہیں عمری سنانے بیٹھ جاتی، اور فکر نہ کرو جیسے تمہاری شکل 12 بجا رہی ہے، بہت جلد دیکھنے والے خود ہی تفتیش کرنے بیٹھ جائیں گے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پیر بھی چل رہے تھے۔ اسے بہت بڑی ایٹم ہے زینب بھی۔ اب آیا اتار کر بیڈ پر پھینکنے کے بعد جوگز اتارے اسی طرح لاپرواہی سے پھینک دیا۔ اب اس کا رخ کمرے میں موجود واحد الماری کی جانب تھا جسے کھولنے اور جائزہ لینے کے بعد 2 ہینگرز نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ ابھی ان کو یہی بتانا بہتر لگا کہ تم میری دوست ہو، آج آرام کرو، کل پرسوں تک حل نکالتے ہیں، مگر پہلے بہت زیادہ سوچ وچار کرنی پڑے گی جو کہ خالی پیٹ ناممکن ہے۔ یہ ان میں سے جو جوڑا پورا آتا ہے پہنو، میں بھی ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل لوں۔ دادی انتظار کے معاملے میں بہت بری ہیں، دوسرا لالا ایک نمبر وقت گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا ہے، عین وقت پر موجود ہوگا، جلدی کرو، یہاں کھڑی اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ زینب کے دپٹنے پر وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہوئی۔ اس دفعہ اسے زینب کے کھلے سے گھیر والی گہرے سبز اور مہندی رنگوں کے امتزاج والی فراک پہن لی۔ ادھر نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ جو کپڑے وہ آتے وقت پہن کر آئی تھی وہ بس، اور اس کے بعد شیشے گیری جیپ کی مہربانی سے اس وقت گرد و غبار میں
اٹا ہوا تھا، جب تک زینب واپس کمرے میں آئی، یالے حلیہ تبدیل کے چہرے پر پریشانی لیے بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اندر آتے چڑھ دوڑی۔ اب اس وقت کے مراقبے کی کیا تک بندی ہے، اور سوچ کے رہی ہو کون سا ایسا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تمہارے درپیش ہو گیا جو کھانے کے بعد تک انتظار نہیں کر سکتا؟ یالے نے بیچاری سی صورت بنا کر اسے دیکھا جو پیلے رنگ کے سوٹ میں چمک رہی تھی۔ وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہی جوتوں میں باہر جاؤں؟ اوہ، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی سے بھی سیریس۔ ان جوتوں میں دیکھ کر ہو سکتا ہے دادی تمہیں عمر قید سنا دے یا دفعہ 302 لگا دے۔ آخر اتنا بڑا جرم ہے مردانہ جوتوں میں زنانہ پاؤں ڈال کر کسی بھی عورت کا تمام گھر والوں کے درمیان یوں سرعام نظر آنا۔ تم رکو، میں تمہاری جان ایسے نہیں جانے دوں گی۔ یالے کو ہکا بکا چھوڑ کر جا کے ایک عدد زنانہ جوتے کی جوڑی لا کر یالے کے سامنے فرش پر پٹکی۔ چلو پہنو اور آؤ میرے ساتھ۔ قسم سے کھانے کی خوشبو نے پیٹ میں ویسا حال کر دیا جیسا حال دیکھ کر بچے کو ہوتا ہے۔ بالکل ویسے چوہے میرے پیٹ میں دھمال ڈال رہے ہیں۔ یالے چاہ کر بھی نہ کہہ پائی جو دوپہر میں اتنا کھایا تھا وہ ہضم ہو بھی گیا۔ اور زینب دا بس کی نے نا سسٹم ہوتا ہی انہانس کیتا ہے۔ راہداری سے گزر کر دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئی آئی، ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی جو کہ دیکھنے میں باورچی خانہ معلوم ہو رہا تھا مگر روایتی قسم کے باورچی خانے سے کسی حد تک مختلف۔ الیکٹریکل کوکنگ رینج سسٹم فکس تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ پوری دیوار کی لمبائی پر شیلفز بنے ہوئے تھے جو کہ تھے بھی صرف زمین کے ساتھ۔ سیلنگ والی سائڈ پر کچھ بھی نہ سیٹ کیا گیا ہوا تھا۔ درمیان میں ٹیبل کے ساخت کے لمبے دراز بنائے گئے تھے جس پر سنک بھی فکس تھے۔ اس کی لمبائی شیلف سے تھوڑی کم ہی تھی۔ اس کے ایک سائڈ پر کرسیاں سیٹ کر کے ڈائننگ کی شکل دی گئی تھی۔ دوسری سائڈ کی دیوار پر آتش دان تھا جس میں اس وقت بھی لکڑیاں جل رہی تھیں جس کی وجہ سے کمرہ بڑا پرسکون محسوس ہوا۔ مالوک جان، کیا بارات گھر پر نہیں ہے؟ ڈائننگ کی کرسی کھینچ کر یالے کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زینب نے اپنی دادی سے سوال بھی پوچھا جو کہ ادھر ہی کرسی پر تشریف فرما تھی۔ یالے کے پلے صرف اتنا پڑا کہ وہ کسی کے گھر میں موجودگی پر سوال کریے۔ دادی نے کھانے کی ڈش خاش یالے کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، کل سے اسلام آباد کیا ہوا صبح تک پہنچ جائے گا۔ سمر بیٹی کھانا شروع کرو۔ چلے مالوک، دے دیا نا ثبوت کہ اب آپ بوڑھی ہوگی۔ اس کا نام سمر نہیں یالے ہے۔ اچھا بھئی، یالے ہو یا سمر جو بھی ہے، بیٹی کھانا شروع کرو، جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ یالے ان کے خلوص بھرے انداز پر سر اس بات میں بھی نہ ہلا سکی۔ میز پر خوش رنگ و شکل اور کئی اقسام کا کھانا موجود تھا۔ زینب کسی قحط زدہ بھوکے کی مانند کھانے پر ٹوٹ چکی تھی اور ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بریانی کے اوپر ڈھیر سارا رائتہ ڈال کر کسی بھی چمچے کانٹے کے بغیر انگلیوں سے ایک مزے لے کر کھانے لگی۔ یالے نے تھوڑا سا سالن نکالا اور آدھا نان اٹھا کر کھانے لگی۔ یہ الگ بات بھوک بالکل بھی محسوس نہ ہو رہی تھی، پر آدھا نان ختم ہونے پر اس کے ہاتھ خود بخود دوبارہ سے مٹر قیمے کے سالن کی جانب بڑھ گئے۔ اس آدھے نان کے بعد وہ ایک پورا نان اور کھا گئی۔ میٹھے میں فروٹ ٹرائفل رکھا تھا مگر پیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ دادی اپنا دلیہ ختم کرنے کے بعد ملازمہ کو قہوہ بنانے کا بولتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے بچے، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں، یہ میٹھا لو نا، چاول نکال دو۔ نہ دادی جی، میں بس اتنا ہی کھاؤں گی، بلکہ کافی ذرا کھا گئی۔ یہ قیمہ بہت مزے کا بنا ہوا، ورنہ مجھے تو اتنے کی بھوک بھی نہیں تھی۔ فروٹ ٹرائفل سے پورا انصاف کرتی زینب نے اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ تکلف میں رہ کر ہمارا نہیں اپنا نقصان کرو گی، کھل کر کھاؤ، جم کر کھاؤ تاکہ دماغ کی فرقی تیز ہو، بھولے ہوئے نام یاد آئے، زندگی آسان ہو۔ زینب بولے جا رہی تھی جس پر یالے کا ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، کیونکہ دادی الجھی نظروں سے زینب کو دیکھ رہی تھی۔ زینب کیا بولے جا رہی ہو؟ زینب نے کہکا لگایا۔ کچھ نہیں، بس ایک فلم دیکھی تھی، اس کے ڈائلاگ یاد آ گئے، میں اس کو کمرے میں لے جا رہی ہوں آج چونکہ نواب صاحب موجود نہیں۔ اس شاداب موقع سے میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جیب بھر کر سونا چاہتی ہوں، لہٰذا میری کوئی ملاقات ہے میری دادی سمیت ان کو بتا دیجیے کہ میڈم جی آج دن چڑھے تک سونے کا پروگرام رکھتی ہیں، کیونکہ ایسی شاندار عیاشی کے موقع اللہ کم ہی دیتا ہے۔ دادی کو سب علم تھا، اس کی تقریر کا سارا مقصد واضح تھا، اس لیے جانے دیا، بلکہ کہا جاؤ جا کر آرام کرو، میں گرم دودھ کمرے میں بھجوا دوں گی۔ سنک سے ہاتھ دھونے کے بعد دونوں کچن سے نکل آئی۔ جس راہداری نما گلی سے ہو کر وہ کچن تک آئی تھی، باہر نکلنے پر زینب نے مخالف سمت کا راستہ اپنایا۔ گلی میں مختلف کمروں کے دروازے بھی نظر آئے پر گلی کا اختتام کھلے صحن میں ہوا۔ باہر آتے ایک دفعہ پھر ٹھنڈ نے استقبال کیا۔ تم تو کہہ رہی تھی کمرے میں جا رہی ہوں، پھر باہر ٹھنڈ میں کیوں آئے ہیں؟ زینب کے چہل قدمی کرتے قدم رکے۔ ایک تو یہ کھانے کے بعد باہر نکل کر تھوڑی ہوا کھانے میں اس گھر کے مکینوں کی بڑی بیکار قسم کی ایک عادت ہے۔ دوسرا میں سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچو؟ یالے نے چادر اچھے سے لپیٹی، کھلے بال ہوا کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگے، مدھم روشنی میں بھی زینب کو اس کے چہرے پر زردی صاف نظر آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نعمان بھائی کو بلا کر ساری تفصیل سے آگاہ کر کے پوچھنا چاہیے کہ ان کے علم میں تمہارے شوہر کا کوئی آدمی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کو تم اپنا نعمان بھائی بول رہی ہو وہ کون ہے، اس کو کیسے کوئی علم ہوگا؟ ارے بھائی، وہ اس گھر میں رہتے، اس وقت میں مین مالک تو ادھر کے وہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دے۔ دیکھ لو، یہ نہ تمہارا بھائی سیدھے جا کر پولیس اسٹیشن میں شکایت کر دے، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ زینب، جو بھی قدم لینا پلیز سوچ سمجھ کر لینا، میرا کزن پہلے میرے خون کا پیاسا ہوگا۔ زینب نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ گوہر، اب دوبارہ کزن وزن کا نام مت لینا، دادی کے کان بہت پتلے ہیں، سوالوں کے انبار لگا دیں گے۔ میرا نام گوہر نہیں یالے ہے، ادھر بلوچی میں گوہر بہن کو کہتے ہیں، بالوک دادی اماں کو اور باراس بھائی کو کہتے ہیں۔ اچھا، تبھی کچن میں مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں ہے۔ یالے کی بات پر زینب نے سر اس بات میں ہلا دے کچھ سوچتی ہوئی بولی،
یا ایک حل نکل سکتا ہے. سب سے یہ کہہ دیتے تم گاؤں کے سرکاری اسکول میں استانی بھرتی ہو کر آئی ہو. اس سے یہ ہوگا ایک تو تمہارے بارے میں کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک تمہارا بھگوڑا شوہر کہیں سے نکل کر نہیں آتا تم آرام سے ہمارے گھر میں رہتی رہنا. اگر ادھر نہ چاہو تب بھی لڑکیوں کے ہاسٹل میں بآسانی جگہ مل جائے گی. لڑکیوں کا ہاسٹل تو شہر میں ہوگا. نہیں بھائی ادھر بھی ہمارے گاؤں میں بھی ہے. جو امانت گھر سے پہلے راستے میں آئی تھی وہ ایک میرا بھائی اس کا پرنسپل ہے. یہاں ہمارے علاقے میں دور دور سے لڑکیاں ادھر پڑھنے آتی ہیں. خاص کر ان لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں جو یا تو بچوں کو دور بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں یا ماحول پسند نہیں. کالج تو ہے مگر معیار کا کوئی بھی نہیں ہے. اب تو 5 سال ہو گئے تعداد بھی کافی بن چکی ہے. ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہ کالج آرمی کے انڈر ہے اس لیے بھی لوگ پسند کرتے ہیں. دونوں کا رخ واپس اندر کی جانب تھا. یالی اس کو سنتے ہوئے خاموشی سے چلتی رہی. کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد مری ہوئی آواز میں بولی زینب ہاسٹل میں رہنے کے لیے کرایہ وغیرہ دینا پڑتا ہے. میری صورتحال ہر راوے سے تم پر روشن ہے. امی کا زیور بھی میں اس گاڑی میں بھول گئی. وہی پاس ہوتا تو بیچ کر گزارا کر لیتی. جی تو گائز یہاں پہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دیں کل ملیں گے انشاءاللہ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت خیال رکھیں. دعا کا اظہار کریں. اللہ حافظ.